बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात पे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात की क्या आउटकम होगी, कितनी फ्रूटफुल रहेगी ये इमरान खान की मीटिंग। जब से इमरान खान ने वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब संभाला है उसके बाद से पहली दफ़ा ये US प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग है। और इससे पहले हम देखें तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। अमरीका डू मोर का मुतालबा करता रहा और न्यू ईयर के आगाज़ में ही अमरीका की सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट्स आई थी, नो मोर ग्रांट्स डू मोर। और इसके बाद फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी हमारे इसका भरपूर जवाब दिया और कहा कि बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ, अब हम जो है किसी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद देखते हैं हम कि मामलात अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। अब ये मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे तारिक वहीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे सरदार आसिफ अहमद अली, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के। तारिक वहीद साहब से मैं आगाज़ करूँगा। तारिक साहब, कल तक कुछ अरसे तक यानी आप कह सकते हैं हमारे मामलात बहुत ख़राब थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब रज़ामंद हो गए खान साहब से मिलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका मुझे फ़राहम किया और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक तरफ मेरी साथ जो बैठे हैं एक ब्रिगेडियर साहब जो बड़े डेकोरेटेड सोल्जर हैं, और दूसरी तरफ आप जो नाम ले रहे हैं आसिफ साहब का, वो तो इफ़ आई कुड कॉल हिम ए डायन ऑफ डिप्लोमेसी। एग्जैक्टली। देखिए, जहाँ तक समिट का तल्लक होता है, ये डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसका सबसे बड़ा टियर है ये, जहाँ दो हेड्स ऑफ़ द स्टेट्स मिलते हैं, हेड्स ऑफ़ द गवर्नमेंट मिलते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ होती है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ विजन्स होती है। ठीक कि हमारे विजन्स क्या हैं ऑन आवर रिलेशनशिप, और उसी विजन के हवाले से फिर हम जो गोल्स हैं उनको तय करते हैं, सेट करते हैं। और वो गोल्स जो होते हैं वो बड़े लार्ज गोल्स होते हैं। एक चीज़ इसके ज़मन में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो स्टेट्स में जो चीज़ परमानेंट होती है वो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान दोनों स्टेट्स हैं, और इनकी जो बेसिस है रिलेशनशिप का वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम बदल जाता है। जहाँ तक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का तल्लक है, वो तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इनमें लव एंड हेट रिलेशनशिप भी रहा। शुरू में बड़ी एक कंट्रोवर्सी रही, मैं उसमें तो नहीं जाऊँगा, कि जब पहले मौका मिला सोवियत यूनियन की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, तो कईयों का ख्याल था कि सोवियत यूनियन के पास जाना चाहिए था, कईयों का ख्याल था अमेरिका के पास जाना चाहिए था। तो ये एक बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर है और वो रहेगा। लेकिन चूँकि उस वक़्त के हालात ऐसे थे कि अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत थी और हमें भी अमेरिका की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक़्त वो जो बाईपोलर वर्ल्ड है वो उस वक़्त ज़ीनत पर थी। बिल्कुल। और USSR जो उस वक़्त कहा था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था USA के लिए। तो उसते हुए जो एक हमारे रिलेशनशिप हुए, फिर 65 की वार हुई, फिर 71 की हुई, फिर जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ, और जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं दोनों कंट्रीज़ के वो भी चेंज हुए। वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अपना एक विजन है, वो आई, हमारे यहाँ भी चेंजेस हुई। लेकिन चूँकि अब जो हालत ये हुई है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रियलाइज़ कर लिया है कि आजकल जो रीजनल एक्टर्स हैं उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
اسی لیے آپ نے دیکھا وہ major کہ ابھی actors کچھ ہیں، بالکل۔ دنوں پہلے بیجنگ میں ایک جو ہے میٹ ہوئی جس میں یو ایس تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، افغانستان کے مسئلے پر وہ میٹ ہوئی، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ مسنگ ہے، اور اسی لیے اس کو انہوں نے پھر دعوت دی کہ وہ بھی شامل ہو، ٹھیک اور یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کی کڑی ہیں۔ کڑی ہیں، بالکل۔ اور اب اس چیز کی ریئلائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آ گئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے بیسکلی ریلائز کر لیا کہ پاکستان کے بغیر جو ہے کام نہیں چلے گا، گزارا ممکن نہیں ہے۔ سر، موجودہ حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ٹور کتنا فروٹفل ہوگا، کیا آؤٹ کمز ہوں گی؟ دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس میں بڑا اتار چڑھاؤ آیا ہے پچھلے، اگر آپ سن 53-54 سے آپ دیکھ لیں، جب آپ ان معاہدوں میں گئے جس میں سیٹو ہے، سینٹو ہے اور میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وتھ پاکستان، تو یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک نیچر کے نہیں ہیں، وہ ٹرانزیکشنل ہیں، جس کی وجہ سے جب ضرورت ہوتی ہے تو تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، ہماری امداد بھی بحال ہو جاتی ہے، سب کچھ بحال ہو جاتا ہے، لیکن جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے ہم ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ہمارے کچھ مفادات جو ہیں وہ متصادم ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، جو ان کے مفادات ہیں اور ہمارے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور وہ صرف ٹرانزیکشن کے دوران جو ہے وہ اکٹھے آ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ان کو، اگر آپ نے ٹویٹ جنوری میں جو ٹویٹ آئے تھے، نیو ایئر ٹویٹ آئے تھے صدر ٹرمپ کے، جس میں پاکستان کو انہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ وہ ہتک آمیز قسم کے مطلب ہے کہ وہ ٹویٹس تھے، پاکستان کی ہیوملیشن کرانے کی کوشش کی نو مور گرانٹس۔ ہاں، تو ابھی میرے خیال میں ان کو یہ افغانستان جو ہے، یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب دورہ کریں گے، اس میں افغانستان جو ہوگا وہ سینٹر پیس ہوگا، باقی پیریفرل ایشوز بھی آئیں گے، لیکن جو میجر وہ ہوگا فوکس پیس ٹاکس امنگ طالبان اینڈ افغانستان نہیں، زلمے خلیج ذات کا جو افغانستان میں کس طرح امریکہ کو نکالنے کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی۔ دیکھیں، ٹرمپ بزنس مین ہے، ٹھیک، بنیادی طور پہ وہ بزنس مین ہے، وہ دیکھ رہے ہیں $50 بلین ادھر خرچ ہو رہا ہے میرا افغانستان میں سالانہ، نقصانات ہو رہے ہیں، تو اور اس پورے دنیا میں اور خطے میں بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، ٹھیک سر، اس میں افغانستان ابھی ایک بیک برنر پہ چلا گیا، وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، خلیج میں سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، ایران کے ساتھ جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ افغانستان کے جو یہ بیگیج ہے اس کو وہ ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ $50 بلین بھی بچائیں گے، پلس امریکہ کو بتائیں گے جب اگلے الیکشن میں جائیں گے کہ جی میں نے آپ نے ایک لانگسٹ وار میں سے آپ کو بیچ میں سے باہر نکال دیا۔ گاٹ یور پوائنٹ سر۔ سردار صاحب کی طرف آؤں گا۔ سردار صاحب، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ عرصے میں بنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں افغانستان سے جو ہے امریکی نکلنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی، لیکن طالبان نے کچھ ایسی شرائط رکھ دی ہیں جس پہ ابھی انہیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، اور وہ پاکستان کی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں اس سارے پروسیس میں۔ آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ میں کوشش کرتا ہوں، آپ کے مہمانوں نے بڑے اچھے تبصرے کیے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ بات سمپل یہ ہے، لمبی بات نہیں ہے، کہ جب دو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کن ایشوز پہ ان کے انٹرسٹ جو سے ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں، کنورجنس کا ہے، اور جہاں کنورجنس ہوتی ہے وہاں کوآپریشن بھی ہوتی ہے اور آگے قومیں آگے بڑھتی ہیں، تعلقات میں گہرائی پیدا کرتی ہیں، اور جہاں کنورجنس نہیں ہوتی، جو اختلافات ہوتے ہیں، تو انہیں مینج کرنے کا ایک میکنزم تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے تعلقات، جیسے آپ کے مہمانوں نے درست فرمایا، امریکہ کے ساتھ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل اور ٹیکٹیکل ریلیشنز رہے ہیں، اسٹریٹجک ریلیشنز ان کے ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے۔ ایک زمان میں ہوا کرتے تھے جب سیٹو اور سینٹو بنایا گیا، بغداد پیکٹ بنایا گیا، اس وقت تھے، اب نہیں ہے۔ اب ان کے جو اس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں، اس خطے میں ٹرمپ کے جو انٹرسٹ ہیں، نمبر 1 وہ یہ ہے جس درست فرمایا گیا کہ افغانستان سے اس کا وڈرول
किस तरह से हो सकता है? पीसफुल विड्रॉल कैसे मुमकिन है और उधर कोई ऐसी सेटलमेंट हो जिससे पहली बात है कि सीज़ फायर हो जाए, तालिबान सीज़ फायर पे इत्तफाक कर जाए, और दूसरा अशरफ गनी और उनकी हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई पावर शेयरिंग का बेसिस तैयार हो सके। ये उनके मेजर इंटरेस्ट ये है। और खुशकिस्मती के साथ इस इशू पे पाकिस्तान और अमेरिका में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। दूसरा इशू ये आता है, ईरान के इस वक्त ऑब्सेशन है डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने जो न्यूक्लियर माहदा, इंटरनेशनल न्यूक्लियर माहदा है, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और उसको दांव पे लगा दिया है, और वो ईरान को पुश कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट का सिलसिला तेज़ी से दोबारा रिस्टोर कर दे। कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है ताकि फिर जो उसके जहन में कार्रवाई है, और जो नेतन्याहू जो इजराइल का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया है, जो इन दोनों की जो ईरान के बारे में इरादे हैं वो पूरे कर सकें। और वो मुझे खौफ आता है कि वो यहाँ कहीं इस खित्ते की वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर यहाँ से ना हो जाए, इस हद तक मुझे ख़तरात नज़र आते हैं। ठीक ठीक। होर्मुज़ पे कुछ हो सकता है, इराक़ की वजह से वहाँ कुछ हो सकता है, सीरिया की वजह से हो सकता है, लेबनान और यमन की वजह से, और सऊदी अरब की जो इस वक्त अलायंसेस हमारी भी उनके साथ तेज़ी के साथ हम करीब आते जा रहे हैं। हमें जो ख़तरात होंगे हमें उनका सोचना है। हम किसी सूरत किसी अलायंस में जिसमें ईरान को टारगेट किया जा रहा हो नहीं पढ़ सकते, बिकॉज पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे नहीं है। बिल्कुल ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी सर। लेकिन हमें कोई कहे कि आप सीपैक से बाहर निकल आए, वो हमारी मजबूरी है। सरदार साहब, कमिंग टू द की पॉइंट, अफगान पीस टॉक के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे हमारे साथ, वही मेजर इशू है जिस पर बातचीत होने जा रही है। सर, तालिबान ने जो है एक उनकी सबसे बड़ी जो शर्त है वो है कि अमेरिका कब खाली करेगा अफगानिस्तान और फोर्सेस के जाने की बाकायदा तौर पर डेट बताई जाए। अमेरिका ने इसके काउंटर मुतालबा किया है कि क्या अफगानिस्तान की ज़मीन अब अमेरिका पे हमले के लिए दोबारा इस्तेमाल तो नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी 7वां दौरा हुआ है जो मुज़ाकरात का, और उसके बाद फिर थोड़ा सा डेडलॉक है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि दोबारा मीटिंग होगी इस हवाले से। सर, इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करे, तो सर ये ज़रा वाजे कर दें कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है। जी, ये बिल्कुल ये बात बिल्कुल रेलिवेंट है, मगर जिस हद तक वो समझते हैं कि पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर कोई कंट्रोल है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी हद तक वो हमारी बात भी सुनते हैं, कुछ लेवरेज मौजूद है हमारा। मगर ये अगर वाशिंगटन में समझा जाए कि तालिबान को पाकिस्तान के गर्विदे हैं, ग़ुलाम हैं, ऐसी बात नहीं है। अफगान तो कभी किसी का ग़ुलाम हुआ ही नहीं। Exactly. तो अपनी पॉलिसी को उन्हें रियलिस्टिक करना पड़ेगा, फिर बात आगे बनेगी। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता था साउथ एशिया के बारे में भी। अब यहाँ अगर वो अमेरिका चाहे कि हम कश्मीर इशू को हम ना उठाएं, तो ये नामुमकिन है। और हिंदुस्तान को वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के साथ वो ठीक सर, कश्मीर के इशू पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कश्मीर के हवाले से कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो मैं उठाऊंगा अपने गेस्ट से। वेलकम बैक नाजरीन। और इमरान खान जो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, इस पर बातचीत हो रही है। इसकी क्या आउटकम्स होंगी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया कि कश्मीर के इशू को किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा और उस पर क्या जो है नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तारिक वहीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताएं तारिक साहब कि कश्मीर के इशू की अगर बात की जाए तो अमेरिकन जो हैं कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स को तो दहशतगर्द कहते हैं।
اگر یہ ان کا نظریہ ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر کی بات میں کیا امریکہ کو دلچسپی ہوگی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین لابی بھی ہے، اور ابھی آپ ریسنٹ ٹویٹ بھی دیکھ لیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ حافظ سعید کو جو ہم نے گرفتار کرایا ہے وہ پریشر ایگزرٹ کر کے 2 سال مسلسل پریشر ڈالتے رہے اور اس کے بعد پھر ہم نے گرفتار کرایا. تو کشمیر کے ایشو پہ کیا پرٹیکولرلی امریکہ انٹرسٹڈ ہے ہمارے ساتھ بات کرنے میں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ ایک سمٹس میں آتے ہیں وہاں پر پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ یا انڈیویجول انٹرسٹ جو ہیں وہ دے ڈونٹ میٹر ایٹ آل، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. انہیں نیشنل انٹرسٹ کے پرسپیکٹیوز میں ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے حق میں ہے کہ یہاں پر ریجنل پیس ہو، کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا السٹریٹ کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ ان کی اپنے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بھی اس وقت وہ ہی از ان ٹربل یو نو ایگزیکٹلی، کہ پورا جو ایک ان کی جو لیجسلیچر ہے اس میں ابھی وہ ایک اینیموسٹی سی پائی جاتی ہے، ان میں وہ بھی کوآپریشن نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل کر رہا تھا ہتھیاروں کی، اس پر بھی جو ہے ان کی لیجسلیچر ہے، ان کو اعتراضات ہیں. ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اس پر بھی اعتراضات ہیں، ان بھی ایک پیش پہ نہیں آ رہے اپنے جو ان کے آرگنز ہیں گورنمنٹ کے. تیسری طرف جو یہ ٹرمپ نے یہ پاکستان کو کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ میں آئی وڈ نیور لائک ٹو سی پاکستان اے لیب آف ٹیررزم ہینڈز فورتھ. اب اسٹیٹس کے پاس جب آتے ہیں تو ایک اس کے پاس آئسولیشن ہوتی ہے، ایک امپوزیشن ہوتی ہے، ایک کوآپریشن ہوتی ہے. آئسولیشن میں امریکہ میں رہا سیکنڈ ورلڈ وار تک، اس نے دیکھ لیا کہ اب ہمارا یہاں گزارا نہیں ہے، وی ہیو ٹو. امپوزیشن بھی اس نے دیکھ لی، ویٹنام میں بھی دیکھ لی، افغانستان میں بھی دیکھ لی. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از باؤنڈ ٹو گو فار کوآپریشن. تو اس کوآپریشن کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے جو اسٹیٹس اپنے انٹرسٹ کی بھی بات کرے گا، کیونکہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتی ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں اس ریجن میں ٹو مینٹین دا پیس. اور وہ افغانستان پہ بات کریں، ہم کشمیر پہ اور اس ریجن پہ جو اور اس سے بھی زیادہ سیریس چیلنجنگ ایشوز جو ہیں جیسے کشمیر ہے، اور اس پر اگر بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹینڈڈ آبجیکٹیو جو ہوں گے اس سمٹ کے، جو شاید پوری طرح سے اتنا ہو سکے. بریگیڈیئر صاحب، کولیشن سپورٹ فنڈ، اس کی بحالی ممکن ہے؟ نہیں، میں نے پہلے ذکر آپ سے کیا تھا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ہے، اور کانگریس نے کہہ بھی دیا کہ کوئی ارلی چانس نہیں ہے سسپینشن جو ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کی. اس میں ایک فی الحال مجھے امکانات نظر نہیں آتے ہیں. وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو ہے جلدی ہے، اور وہ جو ہے افغانستان سے میرے خیال میں سپٹمبر تک وہ کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کیمپین سیزن شروع ہو جائے گا. وہ کیمپین میں اسی کو تھیم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کس طرح میں نے افغانستان سے اپنے آپ کو باہر نکالا. اور وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں گلف کے اوپر، جدھر ایران کے ساتھ ان کے تنازعات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ جو وہاں کے عرب ممالک ہیں جو امریکہ کے حمایتی ہیں، کہ ان کو کس طرح مضبوط کیا جائے اور کس طرح ان کو ہتھیاروں سے لیس کیا جائے. امریکہ کے جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو کس طرح مزید تقویت دی جائے اور امریکہ کو یہ ہتھیار وہ کرنے پڑے. کشمیر کے اوپر آپ نے بات کی، دیکھیں ہمارا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے سائز میں بہت بڑا فرق ہے. ہم اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ افغانستان میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کشمیر میں ہمارے ساتھ یہ کریں. ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم چھوٹے ملک ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن ہم ایک بات کر سکتے ہیں، ابھی صاحب نے ذکر کیا کہ امریکہ کو پیس ان دی سب کانٹیننٹ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے اس کے اوپر ایک، اس کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اٹ کین اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول.
تو آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ ابھی جب فروری میں یہ جو واقعات ہوئے پلوامہ کے، پاکستان نے 2004 کے بعد کوئی کشمیر کے اندر کوئی براہ راست مداخلت نہیں کی، ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہے انڈیجنس ہے۔ پلوامہ ہوا انڈیجنس ہوا، نہ یہاں سے کوئی گیا، وہ لوکل تھا، آر ڈی ایکس جو اس نے وہ کی وہ لوکل تھی، سب کچھ لوکل تھا۔ کوئی پاکستان کی طرف، ہندوستان نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تانے بانے کوئی جوڑے جائیں، نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی انڈیجنس تھا، اگر ہندوستان وہ شواہد نہیں پیش کر سکے، اس کا مطلب ہے انڈیجنس تھا۔ اس طرح بڑے پلوامہ آگے ہو سکتے ہیں، یہ آپ رد نہیں کر سکتے ہیں کہ آگے پلوامہ نہیں ہوگا۔ تو اور اسپیشلی مودی کے الیکٹ ہونے کے بعد تو خدشہ بڑھ گیا۔ ہاں، مطلب ہے کہ اگر آپ ادھر کائنیٹک آپریشن کے ذریعے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ابھی تک پاپولر موومنٹ ملٹری سٹرینگتھ سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ فریڈم فائٹر کو ختم کر سکتے ہیں، اس کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی زندہ رہے گی، آئیڈیالوجی کو آپ نہیں قتل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر یہ آپ اس طرح ہم چلتے رہے اور یہ فیسٹرنگ وونڈ جو کشمیر کا ہے یہ اس طرح رہا تو اس کے نتائج پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر کل لڑائی چھڑ جاتی ہے، کوئی اور پلوامہ ہوتا ہے، ہمارے اوپر ملبہ پھینکا جائے گا، ہم اب رسپانس کریں گے، ہم انڈیا کے جو اس کا دباؤ ہے یا وہ اگر وہ ہمیں ہماری پالیسی چینج کرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پاکستان نہیں مان سکتا ہے اس کی بات۔ تو جب نہیں مانے گا تو ایک لڑائی کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو جب لڑائی کی سچویشن ہو جائے گی تو اس میں پاکستان اس کو پھر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس کے نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے صحیح کہا تھا کہ آپ لڑائی تو شروع کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو اس کے اوپر آپ لے کے آ سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ کریں، کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کشمیر میں ہماری مدد کریں تو ہم افغانستان میں آپ کی مدد کریں گے۔ ایک وہ جو ہے نا، سردار صاحب کا بھی اس پہ کشمیر کے حوالے سے کامنٹ لے لیتے ہیں۔ سردار صاحب، کشمیر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے ایک ایپیسوڈ ہم بھگت چکے ہیں پلوامہ والا، تو کتنا ضروری ہے کہ معاملہ ایڈریس ہو اور اس کو ہم تو چاہتے ہیں، پاکستان تو چاہتا ہے کہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے، لیکن بظاہر لگتا کوئی ایسا نہیں ہے، تو میکسیمم گین کیا ہو سکتا ہے؟ جی سوال کس سر آپ سے کیا؟ جی جی بالکل۔ اچھا، نہیں میں عرض کروں یہ کہ یہ بہت اچھے انالیسز آپ نے مہمانوں نے کیے ہیں، مگر اس کے بیانڈ دی انالیسز ایک اور بھی ریالٹی وہاں موجود ہے۔ بہت سے ایشوز آئیں گے، ایک تو ریجنل ایشوز آئیں گے، پھر نیوکلیئر پولیفریشن کی بات بھی کریں گے، میسائلس کی بات کریں گے، وہ سب پیس اینڈ سیکورٹی کے سبجیکٹ میں وہ سب کچھ آئے گا۔ ساؤتھ ایشین پہ بھی ڈسکشن آئے گی جہاں ہمیں کو پیجرائی نہیں ملے گی۔ مڈل ایسٹ پہ بڑا وہ زور ڈالیں گے کہ آپ ایران کے ساتھ تعلقات کو ڈائلیوٹ کریں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک بائی لیٹرل ایشو، ایک ملک دو ملکوں کے ریلیشن بھی تو ہوا کرتے ہیں نا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے اپنے دور میں اس کو پروپیگیٹ کیا اور خاصی کامیابی اس میں ہمیں ملی، کہ آپ کو پورٹ فولیو بڑھانا چاہیے۔ اگر دو ملک آپس میں اپنے ریلیشنز کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو بڑا کر لیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز، ایگریکلچر، انرجی، ٹرانسپورٹ، سوشل سیکٹر، ان پہ کوآپریشن کے مختلف اگریمنٹس ہوں، اور چاہے وہ بہت بڑی ملٹی بلین ڈالر ایشوز کوئی نہ بھی ہو چیز، کوئی ملین ڈالرز کی 10-20 ملین ڈالر کی بھی کوآپریشن آپ کی ہو، کچھ 25-30 ایسے آئٹمز ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ریلیشنز خراب ہوتے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب تو ریلیشن جتنے خراب ہونے تھے وہ تو ہو چکے ہیں، اب تو اس سے بہتر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ فارن آفس میں اس نے محنت کی ہوگی، پھر جو ہماری فارن ٹریڈ ہے اور اسے کنسیشن ہمیں مانگنی چاہیے، امریکن انویسٹمنٹ کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ان کے لیے ادھر کوئی انویسٹمنٹ کانفرنس جیسے ہم نے 2 کرائی تھی امریکہ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو میری گورنمنٹ ہے، وہ آپ کی بھی گورنمنٹ، سبھی کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی اب انکریج کرے گی امریکن انویسٹرز کو کہ وہ یہاں آئیں۔ تو بہت سے لیول پہ ریلیشنز کو ٹیکل کرنا چاہیے،
اور ہر جو سیکٹر ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کے مطابق اسے ہینڈل کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس نو ہاؤ موجود ہے، ایکسپرٹیز موجود ہے، اور ہم امریکن سوسائٹی کو سمجھتے ہیں۔ ایک میں اخیری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بڑی لابنگ ہوا کرتی تھی کانگریس میں، اور سارا دار و مدار لابنگ پہ ہوا کرتا تھا، اور سر وہ لابنگ بھارت کی بہت سٹرونگ ہے انفارچونیٹلی۔ لابی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری پالیسی ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی جو بات کرتا ہے، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائز وہ ہر ایشو پہ مانے، وہ اپنا بھی اس کی تھنکنگ ہے، اور وہ ایک سکسیسفل بزنس مین کے حوالے سے ہے، اور آئندہ وہ الیکشن جیتنے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی فیوریٹس نہیں ہیں۔ اب پچھلی بار میں آپ کو ایک اخیری بات عرض کر دوں، جب یہ اس کا ٹرمپ کا الیکشن تھا، جی زرداری صاحب نے جناب ہلری کلنٹن کی سپورٹ کی، وہ بات نکل گئی باہر، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے بھی کی ہو۔ تو اس طرح ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جس انداز سے دنیا رائٹ ونگ پاپولزم کی طرف جا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ جیت جائے گا، اور دنیا میں رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈر آگے آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو جیت گیا الیکشن، بورس جانسن انگلینڈ کا پرائم منسٹر بننے والا ہے۔ یہ جتنے رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرز ہیں، یہ وہ دنیا میں سامنے آ رہے ہیں دوبارہ، ایگزیکٹلی ایسے کوئی بڑی بات نہیں کہ ٹرمپ آئندہ الیکشن بھی جیت جائے۔ ٹھیک سر، ہم سر بریک پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کیا اس ملاقات میں شکیل افریدی کی واپسی اور عافیہ صدیقی کا جو ایکسچینج پہلے بھی کہا گیا، میڈیا پہ بھی اس پہ کافی قیاس آرائیاں ہوئیں، اس پر بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ عافیہ صدیقی کے معاملے کو جب بھی وہ امریکہ جائیں گے پریزیڈنٹ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اس پر ایک چھوٹی سے بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں تو اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، تو اکنامک انڈسٹری کے لیے کیا گینز ہمیں مل سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام میں بات کریں ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو عمران خان ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ سے سوال کروں گا، عافیہ صدیقی کا معاملہ کیا زیر غور آ سکتا ہے؟ کیا عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت امریکہ کی جو انٹرنل سچویشن ہے مائیگرنٹس کے حوالے سے، وہ آلریڈی جو ہے وہاں پر انہوں نے وہ ریڈز وغیرہ بھی شروع کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے، اس کا مجھے کوئی سینس نہیں ہوئی کہ کیا، کیونکہ میں جیسے میں عرض کروں آپ سے کہ جب دونوں ملکوں کے ہیڈز ملتے ہیں تو ان میں اس سے پہلے کچھ انفارمل ایکسچینجز ہو جاتی ہیں، کہ یہ نہیں کہ یو جسٹ فلائی اوور دیئر اینڈ یو بگن ٹو ٹاک، یہ نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی کچھ ایشوز پر تو میں سینس کر لیا ہے میں نے، جو بھی مجھے نیوز پیپر سے ملا، جیسے کشمیر کے حوالے سے ہوا، اور جو ایشو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہوا، یہ چیزیں تو انڈیکیشنز دی ہیں جو بھی دوز ہو آر ہولڈنگ دی پاورز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ لیکن اس بارے میں کوئی مجھے سینس نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ہوا، اور یہ جو ایسی چیزیں ہیں، یہ ان پر کنجکچر جو ہے، اور
اپنی پریڈکشنز کرنی وہ درست نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. درست نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے شکیل افریدی کے معاملے پر ایک پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شکیل افریدی کو کسی صورت جو ہے امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ اگر بات چیت ادھر ہوتی ہے, پہلے تو اول آپ کا کیا انالیسس ہے کہ اس پہ بات چیت ہوگی اس معاملے پر؟ اگر ان کیس ہوتی بھی ہے تو پاکستان کے لیے کیا پرابلم تو نہیں کھڑی ہو سکتی؟ مجھے نہیں لگتا کہ عافیہ صدیقی اور شکیل افریدی کے معاملات جو ہیں وہ اس سطح پہ ڈسکس ہوں گے جب تک نیچے لیول اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں, اس کے باقی امپلیکیشنز ہیں, جب تک ان کے اوپر کوئی مفاہمت نہیں ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پریزیڈنٹ نے دوسرے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کی اور انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا. یہ ایسے آسان نہیں ہوتے ہیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو یہاں پر سعودی ولی عہد آئے تھے, انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ چھوڑ دیں پاکستانیوں کو. ابھی تک کسی پاکستانی کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. رائٹ, وہ بیکاز اس کے ہر ملک کے اپنے ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے, اس کو آپ نہیں کریں گے. وہ دوسری بات یہ کہ لیکن سر ملیشیا سے آیا تھا ایک جہاز جس پہ پاکستانی قیدی تھے اور وہ انہوں نے نہیں دیکھو, وہ ملیشیا کے ساتھ ایک اور بات ہے, وہ تو ایلیگل امیگرینٹس تھے کہ جو وہاں پر گئے تھے. یہ ہمارے جو ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کرائم میں انوالو تھے. سعودی عربیہ میں چونکہ جو یہ ڈرگز وغیرہ کا اور اس قسم کا جو ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے جو کرائم, ملیشیا آپ کو کبھی بھی کرمنل آپ کو واپس نہیں دے گا, ایلیگل امیگرینٹ آپ کو دے دے گا واپس, کرمنل آپ کو واپس نہیں دے گا کیونکہ اس نے ایک جوڈیشل پروسیس سے گزرنا ہے. اس نے کرائم کمٹ کیا ہے, ملیشین سوائل پہ ہو چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سوائل پہ ہو, جورسڈکشن میں اس کے مطابق ٹرائل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عافیہ یو ایس نیشنل ہے, ڈوئل ہے, پاکستانی نیشنل بھی ہے, یو ایس نیشنل بھی ہے. شکیل افریدی ٹوٹل پاکستانی نیشنل ہے. کیا پاکستان یہ چاہے گا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو جس نے یو ایس انٹیلیجنس کے لیے کام کیا ہوئے, غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کیا ہو, اس کو آپ واپس کر دیں تو آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ لیکن ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی تو ہمارے سامنے ہے سر. نہیں, ریمنڈ ڈیوس یو ایس نیشنل تھا. ابھی آپ کیا کریں گے کہ ایک ایسے نیشنل کو, پاکستانی نیشنل کو آپ اس کے حوالے کر دیں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان میں کہ جی آپ کام کریں, کچھ دنوں کے لیے قید شاید ہو جائے گی, اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ جو بھی غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کی سزا مکمل ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, کوئی ملک کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اور ریسنٹ جو اقدام کیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے, بالکل آپ نے وہ جو وہاں پر دیکھا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ ہے, تو آپ اس کو جو ہے چونکہ یو ایس پریشر آ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ پاکستان کے کہ آپ اس طرح جاسوس. اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کے اوپر چارج لگایا عافیہ صدیقی کے اوپر, سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے, لیکن ان کی کنوکشن ہوئی ہے اٹیکنگ یو ایس سروس پرسنل. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ یہ ان کے اوپر چارج لگا, اس کے اوپر ان کی کنوکشن ہوئی ہے. چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس چھوڑے گا کہ ان کے سولجرز کے اوپر جو فائر کریں گے, جو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن دیٹ از دی ایلیگیشن اینڈ دیٹ از دی کنوکشن. تو وہ معاملات ہیں. سر اسی پہ ایک اور سوال جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی رکھا تھا کہ پاکستان کو آپ کو پتہ ہے اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے, تو اگر دیکھیں کہ ہم اپنی انڈسٹریز کے لیے یا ٹریڈ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, کتنا اکنامک گین ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ اس سے قبل دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان جس بھی ملک میں گئے ہیں, جو 5-6 دورے کیے ہیں, ادھر سے آپ کو کہیں کچھ نہ کچھ امداد مل گئی, کہیں سے آپ لون لیا ہے. تو کیا امریکہ سے کوئی فنڈ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کو مل جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, کوئی اس وقت امداد کی جو بحالی ہے, چاہے فوجی ہے چاہے وہ اقتصادی ہے, بحالی کا کوئی امکان مجھے فوراً نظر نہیں آتا, یا اس وزٹ کی اس میں بیک ڈراپ میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا کام ہوگا. لیکن پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے. تو ٹریڈ کے لیے کس طرح پاکستان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں, میرے خیال میں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ کس طرح پاکستان کے اوپر جو اگر پابندیاں کچھ ہیں یا کچھ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, وہ کس طرح پاکستان کے لیے آسانی پیدا کی جائے تاکہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں اور اپنی کمائی زیادہ کر سکیں. دوسری بات ہو سکتی ہے کہ FATF میں جو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں اس میں سے پاکستان کس طرح باہر نکلے. اس سے بھی کیونکہ اگر ہم بلیک لسٹ میں جاتے ہیں تو ہماری اقتصادی مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں. گرے لسٹ میں بھی ہیں, تو ہمیں کس طرح اس گرے لسٹ سے نکالا جائے اور کس طرح اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بات کی جائے. اس طرح IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے کنٹرول میں ہے.
ان کی امداد جو ہے ان میں کس طرح آسانی پیدا کی، ان کے شرائط میں کس طرح نرمی پیدا کی جائے، میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ آصف صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر 2018 میں 6.6 بلین کا ہم نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے، اور یہ پچھلے 4 جو سال ہیں ان کی نسبت کافی زیادہ تھا، تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر بات ہو اور ٹریڈ ریلیکسیشن اور ٹریڈ پالیسیز کے حوالے سے کچھ نرمی آئے اور یہ ٹریڈ مزید بڑھے؟ مگر ایک ایشو پہ میں عرض کر دیتا ہوں، اکنامی پہ میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی ہے، مگر ایک ایشو پہ میں ضرور کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر وہ عافیہ کا جو معاملہ ہے، وہ میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ خاتون امریکن سٹیزن ہے، اور اسے کوئی ریلیف اگر ملنی چاہیے اور ریلیف وہ چاہتی ہے تو وہ امریکن سسٹم کے اندر ہی اسے وہ ریلیف مل سکتی ہے، وہ ہم سے ریلیف وہ نہیں لے سکتی۔ اور اگر ڈاکٹر افریدی صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب فاٹا ختم ہو چکا ہے اور وہ مرج ہو چکا ہے کے پی میں، تو اب ڈاکٹر افریدی کو حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کریں اور وہ اپنے فیصلے کا انتظار کریں جب لیگل پروسیس ختم ہو جائے، تو اگر وہ فری سٹیزن ہو جائیں پھر ان کی مرضی ہے، امریکہ جانا چاہے امریکہ چلے جائیں، مگر ویسے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کا ایک ٹریڈ آف کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لاز کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور امریکہ بھی اپنے لاز کی خلاف ورزی سمجھے گا۔ اکنامک جی میں نے پہلے یہ کیا کہ امریکہ بے پناہ وسائل کا مالک ہے۔ اب ہم کہیں کہ جی آئی ایم ایف کو انفلوئنس وہ کر سکے، یہ میں نہیں سمجھتا وہ کر سکے گا، کیونکہ اس میں سارے ڈونر ملک بہت سے ہیں اور سب نے یہ پاکستان کے ساتھ جو اگریمنٹ لیکن سر امریکہ کا انفلوئنس تو سب سے زیادہ ہے آئی ایم ایف۔ نہیں، انفلوئنس ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چاہے وہاں کر سکے۔ ٹھیک، وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے آئی ایم ایف کو کہ آپ پاکستان سے معاہدہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان سگنیٹری ہے، پاکستان کے رائٹس ہے بین الاقوامی لاء کے تحت، تو انفلوئنس ضرور ہوگا مگر وہ اس حد تک نہیں بات جا سکتی۔ اصل بات جو ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے 2-3 ڈیمز اڑے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم نے بادشاہ ڈیم بنانا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں اگر فائنانس کر دے، ورلڈ بینک نے تو جواب دے دیا، اس سے ہماری بہت تقویت ہمیں ملے گی۔ ہم یہ بات کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں اس ڈیم کی سپورٹ کر دیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جہاں آپ کا بہت اثر رسوخ ہے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے پناہ اپرچونٹیز ہیں انویسٹمنٹ کی۔ آپ اپنے ایگزم بینک کو، جو ایکسپورٹ امپورٹ بینک ہے، اس کی جو سرٹیفکیشن کھول دیں پاکستان کے لیے کہ جو بھی امریکن کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے اس کو ایگزم بینک کی سرٹیفکیشن مل جائے۔ اگر آپ یہ کروا لیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ اس وقت امریکن جو بزنس مین یہاں آنا چاہے گا اس کے پاس کوئی کور نہیں ہوگا، نہ انشورنس کور، نہ فائنینشیل جو لونز ہیں اس کو مل سکیں گے۔ اگر اس کو سرٹیفکیشن مل جائے ایگزم بینک کی تو پھر وہ انویسٹمنٹ یہاں کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں آئٹم رکھنا چاہیے ایجنڈے پہ۔ سر ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائنز کے حوالے سے کوئی کنسیشن ملنے کا چانس ہے، کوئی ریلیکسیشن؟ ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس؟ نہیں، وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، وہ بھی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، اور امریکہ نہیں ہے صرف، آپ اس سارے ادارے کو سیٹسفائی آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک، ناٹ جسٹ امریکہ۔ تو آپ جب بات کریں تو آپ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے، یہ ملٹی لیٹرل ایک ایشو ہے، تو آپ کو اس کو ملٹی لیٹرل لیول پہ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، میں عرض کر رہا تھا جہاں بائی لیٹرل آپ کا ممکن ہے ایشوز کو ریزالو کرنا اور آگے کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے بائی لیٹرل جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کی میں بات کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے کویشچن کروں گا کیونکہ یہ دفاع سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان اور چائنا کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ملٹری ٹائز بھی ہیں، تو کس حد تک یہ
کھٹکا ہے یو ایس کے لیے؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ انڈائریکٹ ان کے درمیان بھی آپس میں ٹسل ہے، خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی یو ایس نے کہا کہ ہم اب اگر آئی ایم ایف آپ کو لون دیتا ہے تو آپ نے جو چائنا سے سی پیک کا معاہدہ کیا ہوا ہے آپ اس کی پیمنٹس کریں گے تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو اس تمام میٹنگ میں اس چیز پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ بالکل آپ نے ایک صحیح طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ابھی نہیں ہوا تھا. یہ 60 کی دہائی میں شروع میں جب پاکستان نے 1962-63 میں تعلقات بڑھائے چائنا کے ساتھ، اس وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو پرابلم تھا. اور سن 65 میں ہماری جو امداد روکنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم چائنا کے ساتھ، اور اس کے بعد چائنا نے پاکستان میں سن 66 سے بعد پاکستان کی فوجی امداد جو ہے اس میں چین کا ایک بہت بڑا اثر رسوخ رہا ہے، اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے بالکل جو میں نے پہلے نشاندہی کی تھی کہ ہمارے اسٹریٹجک نوعیت کے وہ نہیں ہیں، تعلقات نہیں ہیں، ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہمارے مفادات ملتے ہیں، اس پورے خطے میں ملتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے مفادات ملتے ہیں. تو امریکہ کو بالکل پرابلم ہوگا، جیسے وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی اکانومی بننے والی ہے اور مجھے اوورٹیک کر جائے گی، اس طرح ملٹری پاور ایک بہت بڑی بن جائے گی. اس کے لیے سی پیک جو ہے وہ بہت بڑا ایک راستہ ہے کہ اگر ملیٹریلی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں یا اسٹریٹس آف ملاکا میں، تو یہ ایک راستہ ان کے پاس موجود ہے. اس طرح ایکسپورٹ کے لیے چائنا کے لیے یہ راستہ موجود ہے. اس طرح ویسٹرن چائنا کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، جو بہت بڑا خطہ ہے اور ایک بہت بڑی پوٹینشل ہے اس میں، اس کے لیے راستہ بنتا ہے گوادر کا. وہ نہ ایسٹرن چائنا نہیں بنتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ نے 8000 کلومیٹر کا ایڈیشنل راستہ آپ نے طے کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل یہ کھٹکے گا، یہ تعلقات میں ہمارے ایک اریٹنٹ رہے گا. لیکن ہم نے اپنے پالیسی جو ہے نا، جو ہمارے اسٹریٹجک کور انٹرسٹ ہیں، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، فالو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تمام معزز مہمان گرامی موجود تھے جو کہ ہائی لائٹ کر رہے تھے اگر عمران خان صاحب ٹرمپ صاحب سے ملتے ہیں تو اس کی کیا آؤٹ کم ہوگی. ہر پہلو پہ نظر ڈالی، جو بھی ایشوز چل رہے ہیں ہم نے کوشش کی اس سے متعلق انسائٹ ویو آپ کو دیا جائے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.